अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरुल मदारिस तशरीफ़ रखते हैं कारी हनीफ जंदली साहब, हम उनके साथ बैठे हुए हैं। सैलाब जो अभी आया है बोनेर में, शांगला में, आपने देखा हमारी वीडियोज़ वहाँ से, वहाँ मदारिस के तलबा का जो किरदार था वो पूरी दुनिया ने देखा। विफाकुल मदारिस का इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पे एक लेटर भी इन्होंने लिखा था और हमने फोकस मीडिया पे लगाया भी था कि इर्द गिर्द के जितने शहर हैं उनके मदारिस के तलबा को हिदायत की गई थी, असातिज़ा को, मोहतमिमीन को, कि आपने जाना है उनके अंदर उनके साथ ताउन करना है जो आप कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में बहुत सारे लोग तलबा वहाँ देखे, कुछ कहानियाँ भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि तलबा को सोना मिला, वापस कर दिया। मैं ख़ुसूसी तौर पे जंदरी साहब से गुजारिश करूँगा कि चूँकि आपने इस सारी चीज़ को बहुत गहराई के साथ देखा है और लम्हा बलम्हा इन चीज़ों से बाखबर रहे हैं, तो आपके सामने बोनेर, शांगला और अब बल्कि इधर दीगर इलाकों के अंदर भी हमने देखा विफाक के ज़िम्मेदारान, कल भी हमें मसूल मिले सऊका में, क्या विफाक की एक्टिविटीज़ रही हैं और फिर खैर जो आपका एक ट्रस्ट है उसकी क्या जिम्मेदारियां रही हैं, उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं खुसूसन मदारिस के तलबा के हवाले से, उस पर ज़रा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हालिया सैलाब हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में आया, ये सबसे पहले KPK में जी आया। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके इससे मुतासर हुए, बिलखसूस बुनेर, सवात, शांगला, सवाबी, मानसेहरा और इनके कुर्ब जवार के जो इलाके थे वहाँ आया। और सबसे ये कि वहाँ क्लाउड बरस्ट हुआ और उसकी वजह से वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा और तेज़ी से आया कि बस्तियों की बस्तियाँ बहा कर ले गया। मैंने फौरी तौर पर वहाँ मुतल्लका उलमाए किराम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि आपकी हम क्या फ़ौरन खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त में राशन की या कोई और माली इमदाद से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कुछ ऐसे रज़ाकार तलबा यहाँ मिल जाएं जो यहाँ आकर मलबा हटाएं, क्योंकि पानी जो था वो बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर ले आया था और बहुत सी लाशें उन पत्थरों के नीचे, उस मलबे के नीचे दबी हुई थी। मकानात गिर गए, उसके नीचे दबी हुई थी। तो उनमें ख़तरा ये था कि इसमें शायद किसी की जान भी हो सकता है हम बचा सकें। अगर ना हमने फ़ौरन निकाला तो हो सकता है वो उसकी डेथ हो जाए। तो फौरी तौर पर आप ये करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन तमाम मदारिस को रब्ता किया, हिदायत जारी की, टेलीफ़ोन किए, ख़त जारी किया। मसूलीन जो हमारे हर वहाँ ज़िले में और नुमाइंदे में, उनसे मैंने रब्ते किए। मैंने कहा आप फ़िलहाल तालीम मौकूफ़ कर दें और अपना पढ़ाना जो है इसको रोक दें। अब इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत है वो इस बात की है कि वहाँ जाकर हम ये खिदमत करें। चुनांचे तलबा को आप ले जाएं और असातिज़ा अपनी निगरानी में लेकर जाएं और बड़े तलबा को लेकर जाएं और बेलचे वगैरह भी और सामान भी जिससे मलबे को हटाया जा सके वो ख़ुद आप लेकर जाएं, किसी का इंतज़ार न करें। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह उनको फौरी तौर पर ज़रूरत 1000, 1500, 2000 तक के अफराद की थी, लेकिन पहली अपील पर ही पहले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह 4000 वहाँ जमा हो गए। माशाअल्लाह। और उन्होंने ख़ुद मदरसे वालों ने अपने आने जाने की गाड़ियों का इंतज़ाम किया, ख़ुद उन्होंने ये बेलचे वगैरह का इंतज़ाम किया और मौके पर पहुंच गए और जाकर उन्होंने मलबे को हटाया। जब वो हटा रहे थे तो उनको एक मकान के मलबे में से 15 तोले सोना एक तालिब इल्म को ये कहानी सोशल मीडिया में बहुत चल रही है, तो आप इसकी तस्दीक करते हैं? हकीकत है, ये सच है? बिल्कुल ये सच है। और आप इसकी तस्दीक इलाके के मुमताज़ आलिम साबिक रुकन कौमी असम्बली मुफ्ती फजल गफूर साहब से भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया। तो फरमाया कि वहाँ तालिब इल्म को जब 15 तोले सोना मिला तो उसने लाकर हमें दे दिया। 7 असातिज़ा थे। अब उसकी दियानत पहली तो यह है कि उसने अपने पास रखने की बजाय फ़ौरन उसने अपने उस्ताद के हवाले किया और उन्होंने मालूमात करना शुरू की कि ये किस का सोना हो सकता है। मकान तो गिरे हुए थे, लोग वहाँ से मुंतकिल हो चुके थे। तो उन्होंने मालूमात जब की तो पता चला कि ये फ़लाँ साहिब का मकान है और उसके मकान के मलबे में से ये सोना मिला। ये उसके पास गए और जाकर उसको वो 15 तोले सोना पहुँचाया और बताया कि इस तालिब इल्म को ये मिला था। उसने खुश होकर उस तालिब इल्म को 10,000 रुपये बतौर इनाम दिए। तालिब इल्म ने वो 10,000 रुपये भी अपने उस्ताद को दे दिए और ये कहा कि ये भी आप मेरी तरफ से जो इस सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फ़ंड है उसमें जमा कर दें। ये है दीनी मदारिस के तलबा की माशाअल्लाह दयानत। 45 लाख का सोना तो हुआ, 15 तोले 3 लाख के हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए कि उसने कितनी दयानतदारी का। ये तो एक मिसाल है, ऐसे वाक़यात और बहुत सारे आए जहाँ से कीमती सामान मिला, कीमती चीज़ें मिली और इन लोगों ने वहाँ पर जाकर काम किया जहाँ कोई सरकारी और गैर सरकारी इमदादी लोग नहीं पहुँचे और इमदादी टीमें नहीं पहुँची। वहाँ पर जाकर इन लोगों ने, और जब तक इन्होंने मलबे को हटा नहीं लिया, इन्होंने अपने मदारिस में तालीम को मौकूफ़ कर दिया।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینی مدارس کی ایک بہت بڑی یہ خدمت ہے۔ اور دوسرا کام میں نے اسی وقت فوراً یہ کیا کہ اپنے یہاں خیر المدارس سے میں نے الخیر خدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ دار اساتذہ اور علماء کرام کی فوراً ٹیم روانہ کی، اور میں نے کہا آپ جا کر پورا جائزہ لیں، سروے کریں اور یہ دیکھیں کہ نقصانات کیا کیا ہوئے ہیں، اور ان نقصانات کی تفصیل معلوم کریں، اور پھر یہ بتائیں کہ ہم وہاں پر امداد کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ضروری تھی۔ الحمدللہ ہم نے ان کو جب روانہ کیا تو ایک ایسی جگہ بھی آئی کہ وہاں شدید بارش کی وجہ سے یہ خود پانی میں گر گئے، یہ جب بنیر کے علاقے میں پہنچے، اور انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا اور کہا کہ جی آگے پانی پانی ہے، اور مجھے ویڈیو کال دکھایا انہوں نے، تصویر بنا کر کے یہ دیکھیں یہ پانی ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ میں نے کہا آپ جائیں آگے، اللہ کا نام لے کر جائیں، پیچھے نہ مڑیں، اور جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں اور پورا سروے کریں۔ یہ شدید ترین بارش میں اور پانی کے بہاؤ میں یہ الحمدللہ گئے، انہوں نے پورے علاقے کا سروے کیا اور وہاں معلومات کی کتنے مکان گرے ہیں، کتنے مکانات کا جزوی نقصان ہوا ہے، کتنی مساجد، کتنے مدارس، اور وہاں ان لوگوں کو فوری طور پر ضرورت کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پھر وہ اپنے دوستوں کو متوجہ کیا اور لوگوں نے وہاں پر امدادی سامان پہنچایا، اور پھر بعد میں بھی اور قافلے گئے، لیکن الحمدللہ سب سے پہلے اس متاثرہ علاقے میں پہنچنے والوں میں الخیر خدمت فاؤنڈیشن جو خیر مدارس کا شعبہ ہے اس کے لوگ تھے۔ پھر ابھی یہ حال ہی میں پنجاب کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی آ گیا، اور خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب میں ضلع مظفر گڑھ ضلع ادھر بھی چناب میں پانی ستلج، تو یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے ٹیمیں روانہ کی، کام چل رہا ہے مسلسل اور مسلسل ہے، اس لیے کہ کچھ تو ایسا ہے کہ جو فوری طور پر ریلیف کا ہے، کچھ ہے مستقل۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سیلاب میں بھی 100 مکانات بنا کر دیے تھے، 25 مکان ہم نے پنجاب میں بنائے تھے، 25 بلوچستان میں، 25 خیبر پختونخوا میں اور 25 سندھ میں، کیونکہ پچھلا جو سیلاب آیا تھا وہ چاروں صوبوں کو متاثر کر گیا تھا۔ اب بھی تقریباً بارشوں سے اور اس سے یہ ہو رہا ہے، تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وقتی طور پر تو ان کی مالی امداد کریں گے، راشن دیں گے، خیمہ ضرورت ہے، نقد رقم کی ضرورت ہے، خوراک کا انتظام وہ ہم کریں گے، کر بھی رہے ہیں۔ مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ پھر جن کے مکانات گرے ہیں جتنے ہم ان کا تعاون کر سکیں وہ کریں گے۔ میری درخواست ہے کہ یہ چونکہ ابھی بھی خطرات موجود ہیں، اس لیے تمام جتنے بھی مدارس کے لوگ ہیں وہ تمام اب اس وقت ادھر توجہ کریں، اور علماء بھی کریں، کیونکہ اسلام کا جو خلاصہ ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اسلام کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کو راضی کرو عبادت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت و فرمانبرداری سے، مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ تو اللہ کی عبادت، حضور کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، یہ ہے اسلام ہے۔ جو ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کا یہ ضروری ہے کہ ہم خدمت خلق، اور ہم نے یہ بھی ہدایت جاری کی کہ بلا تفریق مسلک و مذہب، یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، تو ہمیں جو مردان کے بچے ملے مدرسے کے جو آ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کیا صفائی کر کے آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے 3 دکانیں سکھوں کی صاف کی ہیں، چونکہ بنیر کے اندر سکھوں کی جو پیر بابا بازار ہے، سکھوں کی بہت دکانیں ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے سکھوں کی 3 دکانیں آج صاف کی ہیں اور ساتھ 2-3 مکانات تھے، تو یہاں تک یہ چل رہا ہے انسانی بنیادوں پر، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی رشتہ داری کے، یہ بھی نہ دیکھیں کہ میری کوئی قرابت ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، نہیں، بلا تفریق اس کے ہر ایک کی جو متاثر ہے اس کی خدمت کریں۔ الحمدللہ پچھلے سیلاب میں سندھ کے اندر بعض ہندوؤں کے مکانات کا نقصان ہوا تھا، ہم نے یہاں خیر المدارس میں بلا کر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ہاتھوں ہم نے ان کو چیک دیے تھے اور ان کو پیسے دیے اور گھروں کے لیے دیے تھے۔ اچھا مجھ سے یہ ایک بڑا چبھتا ہوا سوال ہے، کر لیں یہاں پہ، کل بھی تذکرہ ہوا جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ، کوئی ڈیزاسٹر ہو، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کوئی آفت ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، انسانوں کی پیدا کی ہوئی اللہ کی طرف سے ہو، ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذہبی لوگ فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں خدمت کرنے میں، کھانے پکانے میں، مکانات کی تعمیر میں، جبکہ جو لوگ سارا سال مذہبی لوگوں پہ تنقید کے نشتر، ہمیشہ تذلیل، تضحیک، سارا کچھ، وہ ایسے موقعوں پہ کہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن جب مذہبی لوگوں کو چننے کا ٹائم آتا ہے، نمائندگی کا ٹائم آتا ہے، قومی اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں یا مختلف ایشوز میں، اس وقت عوام ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور پھر انہی کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان کے حقیقی خادم کون ہیں۔ ظاہر حقیقی خادم تو وہی ہوں گے جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور مشکل وقت میں وہ ان کو نظر آ رہے ہوں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے صحیح نمائندوں کا انتخاب کریں۔
اگر وہ اپنے صحیح نمائندوں کا انتخاب کریں گے تو بہت ساری ایسی مشکلات سے بھی بچ جائیں گے. وہ اپنے علاقوں میں جو فنڈ تک دیں گے، جو وہاں سکیمیں لائیں گے، وہ ایسی لائیں گے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچے، جس سے عوام کو فائدہ پہنچے. تو اس لیے ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو اجاگر ہونا چاہیے. دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہماری جو اس کے ظاہری اسباب ہیں اس پر تو نظر ہے کہ جی بارشیں زیادہ ہو گئیں، ہندوستان نے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا، یہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. لیکن حقیقی سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا. یہ تمام کے تمام آثار ہیں اللہ کی ناراضگی کے. تو ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور اپنی زندگی کا رخ تبدیل کریں. تو کیونکہ اصل سبب جو ہے وہ ہمارا اسلام اور شریعت سے بیزاری ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزمائشیں پے در پے پاکستان پر آ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک وہ منزل حاصل نہیں کی جس کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا. ہم نے یہاں دین کے خلاف ایک عرصے سے مسلسل بیرونی دباؤ پر ہم قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں. جس پارلیمنٹ نے اسلام کے مطابق قانون بنانا تھا وہ اسلام کے خلاف بنا رہی. ہم علماء کرام کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ کے دین پڑھنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، شاعر دینی کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، شاعر اسلامی کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ بتائیے جب ہم مسجد کو گرائیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کی ناراضگی آئے گی؟ جب ہم مسجدوں کو گرانے کے منصوبے بنائیں گے کبھی تجاوزات کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر، تو اس سے کہاں رہا. تو کم از کم ہمیں اپنا رخ سیدھا کرنا چاہیے اور اپنا رجوع کرنا چاہیے. جب تک ہم اصل سبب کر کے اس کا علاج نہیں کریں گے ہم اس سے اس وقت تک بچ نہیں سکیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ابھی تک ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی اس کی فلاں وجہ ہو گئی، فلاں وجہ ہو گئی، اب ہم یہ کریں گے یہ کریں گے. نہ اجتماعی طور پر توبہ کی طرف کوئی تلقین ہو رہی ہے، نہ انفرادی توبہ کا دھیان ہو رہا ہے. جبکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ سزا ہوتی ہے یا یہ آزمائش ہوتی ہے، اس کو عذاب کہیں گے یا اس کو آزمائش، ابتلا اور امتحان کہیں گے؟ تو حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت پیارا جواب دیا. فرمایا کہ دیکھیں اگر تو اس طرح کے واقعات اور حوادثات اور آفات انسانی زندگی کا رخ بدل دیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش اور امتحان تھا، آپ کامیاب ہو گئے. اور اگر زندگی کا رخ تبدیل نہ ہو اور اپنے اندر کوئی چینج اور تبدیلی نہ آئے تو پھر سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. یہ اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ آیا یہ ہمارے لیے امتحان ہے یا کوئی سزا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ملک کو ان آفتوں سے بچائے. افغانستان میں بھی زلزلہ آیا، 1000 کے قریب اموات ہوئی ہیں اور وہاں کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ نہیں دیکھی جا رہی. آپ نے عوامی خدمت کی بات کی، اس سے پہلے مفتی فضل غفور صاحب کا تذکرہ کیا. میں نے بھی دیکھا بنیر میں ماشاءاللہ ایک عالم دین، پھر عوامی نمائندہ، اور انہوں نے جس طرح وہاں پہ کام کیا کہ 100 سے زائد جنازے اس بندے نے پڑھائے ہیں 1-2 دن کے اندر. اور 3 دن ہم بنیر میں رہے ہیں تو اس بندے کو ہم نے ٹک کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. لیکن اس دفعہ بنیر کی عوام نے ان کے ساتھ دغا کیا. حالانکہ پہلے وہ صوبائی اسمبلی میں ممبر رہ چکے ہیں اور اب جو ممبر ہیں وہاں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ فرق ہے کہ اگر آپ دیندار اور وہ نمائندہ جو دین کا تڑپ اور جذبہ رکھتا ہے خدمت کا اس کو چنیں گے اور نہیں بھی چنتے تو پھر بھی وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت عافیت. وہ خدمت سیاست سمجھ کر نہیں کرتا، وہ عبادت سمجھ کر کرتا. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. الخیر کی جو کاوشیں چل رہی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے. وفاق کی جو کاوشیں چل رہی ہیں خصوصاً جو اتنے بڑی تعداد کے اندر طلباء کو بھیج رہے ہیں انہوں کو قبول فرمائے. تھوڑا بہت کام فوکس میڈیا کے تحت ہم نے بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دیگر آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقیات سے نوازے، آپ کے رفقا کو اور آپ کے پورے اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی سے نوازے. آمین. جزاکم اللہ. بہت شکریہ.